तारीफ़ें तमाम उस रब्बे दो जहाँ के नाम, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार रिसालत माब सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर। अज़ान-ए-मन GTV के ख़ुसूसी प्रोग्राम अलिफ़ लाम मीम से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। आज की नशिस्त में मौजू पर जाने से पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ स्टूडियो में आज जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका काम, उनका तारुफ़ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके तारुफ़ के लिए। वन एंड ओनली मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए फॉर जज़ाकल्लाह। ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। नाजरीन, आज के दिन हम जिस मौजू पर बात करने लगे वो हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे और समाज का एक सुलगता हुआ मौजू है। हर घर उससे मुतासिर है, घर घर उससे मुतासिर है, और वो मौजू है निकाह और तलाक़ का। निकाह में भी मसले मसाइल, और फिर उसके बाद बढ़ती हुई तलाक़ का रुझान, यानी अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि वो जो तलाक़ जिसको शरीयत ने आखिरी हल बताया था, आज हम उसको पहला हल समझने लग गए हैं। हम कोई चूके चुनाचे के बग़ैर, कोई सोचे समझे बग़ैर फ़ौरी तौर पर तलाक़ की तरफ चले जाते हैं लोग, और अपना घर तबाह व बर्बाद करते हैं। उसके बाद सोचते हैं, मुफ्तियान किराम के पास जाते हैं कि जी मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरा तो मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन तब तक वो काम हो चुका होता है जो नहीं होना चाहिए था। क्या वजह है? क्या बर्दाश्त ख़त्म हो गई है? घरों में जो तरबियत दी जाती थी उसका फुक़दान है, बड़ों की बात नहीं सुनी जा रही, या माशरे की ऐसी वजूहात है, सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों ने हमें उस रास्ते पर डाल दिया है कि आज हमें ये बहुत मामूली मसला समझ में आने लगा है। इस मौजू पर बात करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में इस वक्त तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाएँ गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में, तो आपको एक वाज़ेह उसके अंदर फ़र्क नज़र आएगा कि पिछले सालों में क्या था और अभी कितना बढ़ चुका है। क्या लगता है आपको, बुनियादी वजूहात इस शरह के बढ़ने की क्या हो सकती है? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने GTV के चैनल से और इसके यहाँ के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। देखें, ये तो सब मानते हैं कि तलाक़ का रेशो बढ़ गया है। हम अपने बाप दादाओं में कभी सुना ही नहीं करते थे कोई डिवोर्स। मुझे याद है, एक दफ़ा छोटा था मैं, तो ड्रामा एक लगा हुआ था, तो उसमें कहीं डिवोर्स दिखाई, तलाक़ दिखाई, तो ऐसा दिखाया जैसे कोई कत्ल हो गया हो, यानी ये ऐसा एक मंज़र था। तो अब तो दे दनादन ऐसा चल रहा है कि, और हैरत की बात है, टिकटॉक पे अब बाज़ ख़वातीन डिवोर्स के बाद उसको मना रही होती हैं, यानी सेलिब्रेट कर रही होती हैं। ये तो और ज़्यादा, आप ये ऐसे ही हो गया, मियाँ मर गया तो आपने उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, अगर ज़ालिम आदमी था, उसने आपको डिवोर्स दे दिया, आपने उससे अलहदगी ले ली, तो अब उसको प्रोमोट तो ना करें ना आप इसको। ये आपके घर का मसला है, हो जाता है बाज़ दफ़ा ब्रेकअप भी हो जाता है, लेकिन उसको सोसाइटी में ला के उसको सेलिब्रेट करना और उसको मनाना, इससे तो ये है कि आप दूसरों को भी तरगीब दे रही हैं कि आप भी करें ये काम। तो पहली बात तो ये है कि ये बात सब मानते हैं कि इस ज़माने में डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में, मादी तरक्की जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो इस इंसानों ने एक रट लगाई हुई है कि तरक्की 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 तरक्की। तहज़ीबी तौर पे इंसान ज़वाल का शिकार हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उस ज़वाल को नाम तहज़ीब का दे दिया गया है। यानी मैं अक्सर बयानात में इसकी मिसाल देता हूँ कि कुछ चरसी बैठ के चरस पी रहे हों, तो ज़ाहिर है बदतहज़ीबी है। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर चरस पिएँ, वो लोग अगर चरस पिएँ जिनके हाथ में दुनिया की लगाम है, तो चर्च तो छोड़ी नहीं जा रही उनसे, तो वो उस चर्च को तहज़ीब का नाम दे देंगे और उसके बड़े डिसेंट तरीके से ना उसको शुगर कोटेड। हाँ, शुगर कोटेड करके, और उसके लिए अच्छे अच्छे होटल रेंट पे लिए जाएंगे और एक बड़ा डिसेंट सा माहौल बना के 3 पीस सूट और टाई में, और उस चर्च का नाम भी एंटी डिप्रेशन पाउडर रख दिया जाएगा, बड़ा अच्छा लग के, तो लोगों को लगेगा तहज़ीब इसी का नाम है। तो जब इंसान मादा परस्ती का शिकार हुआ, मज़हब को उसने सोसाइटी से निकाला, अल्लाह को उसने, गॉड को उसने सोसाइटी से निकाला, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, इस्लाम के अलावा भी जो बाकी मज़हब हैं, क़द्र मुश्तरक तो सब में यही है कि वो रिश्तों को बहरहाल एक वैल्यू देते हैं। इस्लाम सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, लेकिन कोई भी मज़हब हो, वो बहरहाल, चाहे वो इस्लाम के बाद मसीहियत है, जो ईसाईयत है, तो मसीहियत उसको एक वैल्यू देती है, यहूदियत भी, और फिर जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों,
تو ہمیشہ فیملی کی ویلیوز کو سب نے ایک مانا ہے، مانا تسلیم کیا ہے. ہے. یہ جو مادہ پرستی ہے نا، جس میں سائنس کو خدا بنا لیا گیا ہے. سائنس تھی خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، لیکن آج کل انسانوں نے سائنس کو مان کے خدا کو سوسائٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے. اور قرآن میں اس کی مثال ہے فریحوا بما عندهم من العلم. جب بھی پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، تو جو نالج، مادی نالج لوگوں کے پاس تھی، اس نالج کی وجہ سے وہ اترانے لگے. انہوں نے کہا پیغمبروں کے پاس تو یہ نالج نہیں ہے، ہم مکان بنانا جانتے ہیں، پہاڑوں کو تراش کے ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. پیغمبروں کو تو حلال حرام کا علم تھا نا، زیادہ تر پیغمبروں کو. تو ان کے پاس وہ نالج تو ہے نہیں جو ہمارے پاس ہے، مادی علم. تو ہم زیادہ افضل ہیں، لہذا ہمیں پیغمبروں سے اخلاقیات اور تہذیب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیم سچویشن یہی ہے. انسان نے سائنسی ترقی اتنی کر لی ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مذہب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور اخلاقیات کی کو میں خود متعین کروں گا. اس کے معیارات کیا ہیں؟ تو وہ متعین کیا ہے؟ پوری دنیا میں شراب، زنا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اور جو اب تو ہومو سیکشولیٹی وغیرہ یہ سب چیزیں، یہ اخلاقیات ہیں. بس 3 پیس سوٹ، ٹائی وائی، استری ہوئے ہوئے کپڑے، ان چیزوں کو بس تہذیب میں داخل کر لیے، باقی سب چیزیں ختم. تو اسی کی وجہ ہے کہ ڈیورس ریشو بڑھ گیا ہے، اور یہ یہاں سے زیادہ وہاں ہیں باہر کے ملکوں میں، جن کو ہم بہت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں. ان میں تو 4 دن شادی چل جائے بڑی بات ہے. ایک تو وہ شادیاں کرتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے چلے گی نہیں یہ شادی. کرتے ہیں 55 سال کی عمر میں جا کے، جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں جا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی طلاقوں کا ریشو زیادہ ہے. اور طلاق نہ بھی ہو تو عجیب عجیب قسم کے قوانین ہیں کہ میاں بیوی ہیں لیکن بس کاغذ میں ہیں، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ. بھی میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ایک بندے کے میں نے ڈیوائس لگی ہوئی دیکھی میاں کے، ٹھیک ہے نا. اچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں پولیس نے میرے ڈیوائس لگائی ہے کہ میں اپنی بیوی کے گھر سے 300 میٹر دور رہوں، اگر 300 میٹر میں قریب چلا گیا تو یہ سائرن بجنا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے. خیر، تو اب چونکہ ہم لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں انہی کو باپ بنایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جس کو باپ بناؤ گے پھر اس کی سارا کلچر تو ابا کا ہی آتا ہے نا. انسان زبان وہی آتی ہے، کلچر وہی آتا ہے. تو جو چیز ہمیں ان لوگوں سے لینے کی تھی وہ لے نہیں رہے. جو مادی علم اللہ نے ان کو دیا ہے، جو نالج دی ہے، وہ لے. آپ حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی علوم اہل فارس سے بھی لیے، اور علم مسلمان کی میراث ہے جہاں سے ملے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا اسلام نے. غزوہ بدر میں جو قیدی چھوٹے تھے، ان کو نبی، وہ غیر مسلم تھے، ان کو اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ آپ لکھنا سکھاؤ گے صحابہ کرام کو. تو مادی علم ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن تہذیب آپ کو مذہب سے لینی پڑے گی. ہم تہذیب بھی وہیں سے لے رہے ہیں اور باقی علوم بھی وہیں سے لے رہے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. تو اب یہ جو طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھا ہے نا، اس میں ہمارے مردوں کا بھی قصور ہے، ہماری خواتین کا بھی قصور ہے. سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ میاں بیوی کو اپنے حقوق کا دائرہ ہی معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم. عورت کو یہ معلوم نہیں کہ میری لمٹ کہاں تک ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کو معلوم نہیں ہے میری لمٹ کہاں تک ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں. ساس کو معلوم نہیں ہے میری باؤنڈری کہاں تک ہے، اس سے آگے مجھے بڑھنے کی اجازت نہیں. سسر کو معلوم نہیں ہے میری باؤنڈری کہاں تک ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ ابا کو نہیں پتا کہ میں بچوں پر آرڈر کہاں تک چلا سکتا ہوں، اماں کو نہیں پتا کہ میں اپنے بچوں کو پر آرڈر کہاں تک، کب مار سکتی ہوں، کب نہیں مار سکتی، کون سی ڈانٹ ایسی ہے جو ڈانٹ بھی ناجائز ہے بچے پہ. تو وہ سب نے بس تہس نہس کیا ہوا ہے. گورا ایک طرف ہو گیا ہے، ان کی اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ قانون صحیح ہو غلط ہو یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہم نے اسلامک لا کو فالو کرنا ہے، یا ہم انگریز ہیں، ہم نے ان کے لا کو آدھے وہاں سے لیے ہوئے ہیں آدھے وہاں سے لیے ہوئے. یعنی اب ہماری عدالتوں میں آپ یہ دیکھ لیں بڑھتی نا، ہوئی طلاق کا جو ریشو ہے یہ بھی انگریزوں کی سازش ہے. سازش میں نہیں کہہ رہا، ان کے تو اپنے ملکوں کے لیے جو کچھ کیا انہوں نے کیا، میں اس کو سازش میں نے نہیں کہا، لیکن ہم ان سے لے رہے ہیں ایز اٹ از سب وہ چیزیں. جو نظام ہے، ہاں وہ جو ان کی تہذیب ہے نا، جو ہے بد تہذیبی ہے، جو اصل میں اس بد تہذیبی کو تہذیب کا نام دے کے اپنی سوسائٹی میں لاگو کیا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کا تعین نہیں ہے کہ عورت کس حد تک شوہر کی فرما بردار ہے بھی یا نہیں ہے، گھر کا سربراہ کون ہے یا نہیں ہے. اہم موضوع ہے مفتی صاحب. پری میرٹل کاؤنسلنگ کی جو آپ نے بات کی ہے کہ حقوق کا نہیں پتہ، میاں کو اپنے حق کا نہیں پتہ، بیوی کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ، اسی طرح ساس سسر کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ. اس پر میں بات کروں گا. ناظرین، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا، مفتی صاحب نے چھیڑ دیا ہے.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر پروگرام الف لام میم میں طلاق کے موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات کی بنیادی وجوہات اور اسباب کیا ہیں. مفتی صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی مغربی تہذیب کے حوالے سے, پھر اس تہذیب کو جس طرح سے ہم نے اڈاپٹ کیا اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہم اس کو لائے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے. اپنی گفتگو کے دوران مفتی صاحب نے میاں بیوی کے حقوق پر بات کی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نکاح سے پہلے بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں جو سیکھنی ضروری ہیں نوجوانوں کے لیے کہ یار یہ سیکھ کر ہم اگر نکاح کریں گے تو ہو سکتا ہے ازدواجی زندگی آسان ہو جائے؟ دیکھیں, کوئی بھی ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے آپ کو نالج ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور میرے کیا حقوق ہیں. اس کے بعد پھر اس کا امپلیمنٹ, اس پر عمل بھی کیا جائے کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کروں اور جو سامنے والے پہ ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے. یہ عمل بات کی چیز ہے, پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہیں بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, آپ کہیں جاب کرتے ہیں, آپ کا کوئی باس ہے تو آپ کو پہلے لکھ کے دیا جاتا ہے یہ آپ کے کام ہے, اتنے بجے آپ نے آفس میں آفس آنا ہے, اتنے بجے جانا ہے, اتنی چھٹیاں آپ کو الاؤ ہیں, اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, اتنی چھٹیوں کے بعد آپ کی تنخواہ کٹے گی وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ باس پہ کیا ذمہ داری ہے, مجھے سیلری کب تک مل جائے گی, کتنی سیلری ہوگی, بونس کب ملے گا نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. آپ چلے گئے جی کہیں جاب کی, آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ میں آپ کے یہاں ملازم ہوں, اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے آپ ہمارے یہاں ملازم ہیں. میں نہیں کہہ رہا میاں بیوی ایک دوسرے کے ملازم ہیں, میں صرف ایگریمنٹ کی نیچر سمجھانے کے لیے. اب آپ آ رہے ہیں, کبھی 9 بجے آ رہے ہیں, کبھی 12 بجے آ رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں آپ کو تنخواہ کتنی دینی ہے. تو مجھے بتاؤ 1-2 مہینہ بھی یہ چل جائے گا یہ معاملہ؟ اگر 1 مہینہ بھی چل گیا نا تو حیرانگی یہ چل کیسے گئے. تو یہ جو ابھی شادیاں ہو رہی ہیں نا اس پہ آپ اس پہ حیران ہو رہے ہو کہ طلاقیں ہو رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو چل رہے ہیں رشتے وہ کیسے چل رہے ہیں؟ جب مذہب کو آپ مانتے ہی نہیں ہو تو آپ کو تو پتہ ہی نہ, بیوی کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں جو میں نے شوہر کی کے لیے وہ حقوق ادا کرنے ہیں, میں باؤنڈ ہوں, پابند ہوں میں. اور شوہر کو نہیں پتا کہ میرے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں, پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, تو یہ رشتہ چلے گا کیسے؟ تو لڑائیاں ہوں گی نا. پھر وہ اپنے حقوق مانگے گا, ایسے حقوق جو بیوی پر لازم نہیں ہے, اور عورت اپنے حقوق مانگے گی شوہر سے, وہ حقوق جو شوہر پہ لازم ہی نہیں ہے. کیسے لڑتے رہیں گے. پتہ چلے گا میاں بیوی کو؟ ہاں یہ شریعت بتائے گی نا, قرآن نے بتایا ہے, صحیح احادیث نے بتایا, چاروں اماموں نے بتایا, پوری امت کے علماء صلحاء نے. یہ تو ہماری صدیوں سے ہمارا جو شاندار کامیاب ایک خاندانی نظام چلا آیا ہے, یہ تو اسلام کی وجہ سے چلا آیا ہے نا. طلاق کا ریشو اب بڑھا ہے, ماضی میں نہیں تھا. تو ماضی میں کون سی ایسی خوبی تھی ہماری سوسائٹی میں جو ڈیورس کا ریشو بہت کم تھا؟ وہ جاہل تھے لیکن ان کے پاس معلومات ہوتی تھیں. عورت کو پتا ہوتا تھا یہ شوہر میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ سربراہ ہے گھر کا. شوہر کو پتا ہوتا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو رسپانسبلٹی میری ہے. یعنی اس کے باپ نے جب اس کو میرے حوالے کیا ہے تو اب اس کے دکھ درد کا ذمہ دار میں ہوں. جیسے سربراہ ملک کا صدر یا وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا ہے نا, کہ اب ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو ذمہ دار گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں, بڑے ذمہ دار بھی, ان کے پاس یہ نالج بھی ہوتی ہے. عورت کو پتا ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ کہ میں شوہر سے مطالبہ کروں گی تو یہ ناجائز مطالبہ ہوگا, چاہے وہ پیسوں کا ہو چاہے وہ کوئی بھی. شوہر کو پتا ہوتا تھا کہ میری یہ ذمہ داری اگر میں نے یہ بوجھ بیوی کے اوپر ڈالا تو یہ اس میں ظالم ہوں گا. اب وہ نالج بالکل ختم. اب تو بس وہ لڑکی ڈاکٹر ہوتی ہے, وہ لڑکا انجینئر ہوتا ہے, دونوں پڑھے لکھے ہیں تو شادی ہو گئی. تو اب میڈیکل سائنس میں تو نہیں پتا میاں کے حقوق کیا ہیں. صحیح ہے نا. میاں بیمار ہوگا ٹیکا لگا دے گی, وہ اس کو 2 پیناڈول کھلا دے گی, اس میں وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی. شوہر اگر الیکٹریکل انجینئر ہے تو پنکھا ونکھا ٹھیک کر دے گا. اگر لیکن ایز اے ہسبینڈ اس کی کیا ذمہ داری ہے نہ میاں کو پتا ہے. یہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں, نہ بیوی نے پڑھا ہے. یہ تو مذہب بتائے گا, قرآن بتاتا ہے, اور قرآن نے بہت کھول کے یہ بتایا ہے. تو اس کو جب نہیں مانیں گے تو میرے بھائی پہلے اسٹیپ میں ہی فیل ہو جائیں گے. تو قرآن نے اور شریعت نے تو بتا دیا, لیکن کیا عوام تک پہنچ گئی یہ رہنمائی علماء کی طرف سے؟ نہیں پہنچ رہی. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں ممبروں پہ ہمارے یہاں زیادہ تر
نہیں بتائی جا رہی ہیں چیزیں. ممبروں پہ تو وہی ہو رہا ہے رفع الیدین کے آمین زور سے, اور وہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے ممبروں پہ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پہ جو صحیح علماء ہیں نا, جو مدارس میں مدرس ہیں, فتویٰ کے کام کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ ہے ہی نہیں. اب وہ مدارس کی چار دیواری تک ایسے محدود ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا عوام سے لنک آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پبلک تو وہی دیکھے گی نا جو یوٹیوب پہ سرچ کرے گی, جو سامنے آ جائے, یا ٹی وی پہ جا کے بیٹھے گی جو سامنے آ جائے. تو آپ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی جو ہمارے مدرس علماء جو ذی استعداد ہیں, جو سنجیدہ ہیں, علماء ہیں, تقویٰ ہیں ان میں, وہ بیچارے مدرسوں کے اندر درس و تدریس سے آگے نکل ہی نہیں رہے ہیں. وہ نہ میڈیا پہ آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ آئیں ہم سے خود آ کے پوچھیں. تو زمانہ بہت فاسٹ ہے بھائی. تو پہلی وجہ یہ ہے ڈیورس کی زیادہ کہ حقوق کا تعین نہیں ہے, حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہر ایک اپنے حقوق کھینچنے میں لگا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے, صحیح ہے. کیونکہ اللہ کا خوف وہ فیول ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. وہ خوف بھی ختم ہو گیا ہے. تو جب علم سے بھی جاہل, عمل سے بھی جاہل ہوں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنی شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ یہ ماشاء اللہ. والدین کا بھی اس میں کوئی وہ ہے کردار ازدواجی زندگی میں, میاں بیوی دونوں کے والدین کا, کہ وہ کیوں نہیں کس طرح کردار ہے, سے ان کو شادی سے پہلے اس کو چلانے کی کوشش بتانا کر رہے ہیں. چاہیے. عورت کو چاہیے وہ اپنے بیٹے کو بتائے کہ جو آنے والی ہے بیٹا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ سلوک ہو. ماں تو الٹا اسے پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے کہ جورو کے غلام نہیں بن جانا کہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹی رخصت ہو کے آ رہی ہے اس کی اماں کو چاہیے بتا دے کہ بھئی اب ڈولی آئی ہے, کھٹولی نکلے گی. پہلے زمانے میں بتایا جاتا تھا اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی بیٹا, کمپرومائز کرنا, اور اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, اس کو سربراہ بنانا. میں نے تو استغفر اللہ, یہ میں کہنے والا تھا میں نے تو نہیں بنایا, یعنی میں نے تو بنایا جیسے میں نے بنایا ہے, تو اس طرح تم نے بھی اپنے ہسبینڈ کو گھر کا سربراہ سمجھنا ہے. اور اگر میاں کو کبھی غصہ آ جائے تو مرد ہوتے ہی غصے والے ہیں, تو تھوڑا برداشت کر لینا, بعد میں سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بہت والی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ اس گھر میں تمہاری ڈولی گئی ہے, اب یہاں سے جنازہ نکلے گا, اس پر لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, کہ یار وہاں پر بچی کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور تم نے اس کے کان میں یہ بات بٹھا دی ہے اس کے دل و دماغ میں کہ یار یہاں سے جنازہ نکلے گا تمہارا. وہ ہر کہنا اس سے چیز پہلے کا کچھ ایک بولنا مطلب ہوتا ہے. نہیں. جی. مجھے ایک بات بتائیے, میاں بیوی میں جب شادی ہوتی ہے تو ان کو مبارکباد دی جاتی ہے نا, حالانکہ امکان تو ہے کہ شاید ڈیورس ہو جائے. اب 10 لوگ مبارکباد دے رہے ہیں اور ایک آ کے کہہ رہا ہے مبارکباد میں 10 سال کے بعد دوں گا جب دیکھوں گا کہ ان کی شادی کامیاب ہوئی ہے. تو لوگ کہیں گے یار بات تو اچھی کر لو, یعنی امیدیں کامیاب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو پہلے زمانے میں لوگ مائیں اپنی بچیوں کو کہا کرتی تھی ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کمپرومائز کرنا. یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ سگریٹ سے تمہیں جلاتا ہو یا ٹانگیں توڑ دے تمہاری یا ظلم کر رہا ہو تو یعنی ہم نے پھر بھی طلاق نہیں لینی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا تھا, اور آج بھی یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اب بیوی کو یعنی بیٹی کو رخصت کر کے بالکل ایسے نہ بن جائیں اجنبی. بعض جگہ یہ ظلم ہوتا ہے بیٹی پر کہ شوہر ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں بس ڈولی آئی ہے تو کھٹولی, اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. یہ بے موقع ہے. یہ مطلب ہرگز اس کلام کا نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا ہے تم نے اس کے ساتھ, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, باقی زیادہ کچھ خدا نخواستہ ہو رہا ہے پھر تو شریعت نے بھی حکم دیا ہے. ڈیورس ہے ہی ایسے موقع کے لیے کہ جب میاں بیوی حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں, لیکن وہ ہزاروں میں ایک ہوں گے نا, ہزاروں میں ایک ہوں گے نا. یہاں تو ہر دوسرا تیسرا حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا مطلب سوسائٹی میں کوئی فالٹ ہے. اور یہ جو ہمارا ڈرامہ انڈسٹری کا ایک کلچر ہے, پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک کلچر ہے, پھر اس کے ساتھ آپ سوشل میڈیا کی زندگی کو جوڑ دیں, جو لوگ اپنی لائف کو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں, اس سے بھی ہمارے گھروں کی خواتین کا دماغ کسی درجے تک خراب ہو جاتا ہے. کسی درجے تک نہیں, بہت زیادہ خراب ہو وجہ گیا ہے. وجہ اس کی جو ولاگر دکھا رہے ہیں اپنی بیگم کو سوئٹزرلینڈ لے کے جا رہے ہیں, پھر فلاں 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 گھما رہے ہیں, پھر تو یہ تو گھروں کے مسئلے ہیں. میرے ساتھ چونکہ مسائل آتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے, اپنی فیملیوں کے یعنی مرد بھی آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں, تو یہ بہت زیادہ ناشکری کا ایک کانسیپٹ خواتین میں آ رہا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ سب اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اب ایک بیچارہ رکشا چلانے والا کہاں اپنی بیگم کو سوئٹزرلینڈ گھمائے گا؟ وہ انڈا موڑ پہ چائے پلا کے لے جائے, بڑی بات ہے بھائی. اور میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں نا کئی, کہ میاں اپنی بیوی کو لے کر آیا کہ اب یہ بھی ان ولاگرز کو دیکھ کے یہ سمجھ رہی ہے کہ دیکھو یہ جوڑا ہے. اب شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو میں اس خاتون سے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھی کیمرے کے سامنے ہے. ایسا جب اس کی ولاگنگ بند ہوتی ہے نا, پھر وہ اپنی بیگم کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے
یہ وہ جانے اور اس کی بیگم جانے. تو اس لیے یہ میڈیا کی دنیا سے نکلیں اور حقائق کی دنیا میں آئیں. شوہر کو چاہیے اپنے بیگم کو گھمائے پھرائے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے بائک پہ لے کے جا سکتا ہے. وسائل ہوں تو لے جائے گا نا. بائک ہو یا رکشہ ہو یا ٹیکسی ہو، تو جس کے جو وسائل ہیں اس کے حساب سے کرے گا. گاڑی نہیں ہے اس بلاگرز کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ رکشے ٹیکسی والوں کے پاس یا عام جو امپلائیز ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑی ہوتے ہیں وہ وسائل. اور ولاگرز کے پاس بھی جو وسائل ہیں نا، اس وسائل کو خرچ بھی وہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بیگم پہ ہم 5 لاکھ خرچ کریں گے اور اس کی جو ولاگنگ میں 15-20 لاکھ واپس آ جائیں گے. وہ بھی کمرشل ہونے کی وجہ سے اپنی بیگم کو گھما رہا ہوتا ہے. اگر اس کو بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ ولاگنگ کے ویوز نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی سوئٹزرلینڈ بیگم کو نہ لے کے جائے. جہاں تک میرا خیال ہے شاید ایک آدھ لے جائیں لیکن میجورٹی لے کے نہیں جائے. کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بیگم کو جب آپ گھمائیں گے پھرائیں گے اور میڈیا پہ دکھائیں گے تو ویورز آئیں گے. مردوں کے نہیں ہیں، خواتین کے تو آئیں گے ہی آئیں گے. تو اس سے جو ارننگ ہوگی تو وہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ کا خرچہ ان کا نکل آئے گا. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے ان کی لگژریس لائف دیکھ کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. آپ کو اگر آپ 2 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے گھر دیکھو جو 1 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں. مجھے یاد ایک دفعہ میں اندرون سندھ اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے لے گیا ہوں گھمایا. میں نے صرف غریب علاقوں کی زیارت کروائی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے، ان کے دل میں شکر نعمت پیدا ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کو ایک ہی جیسی زندگی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ناشکرے بننا شروع ہو جاتے ہیں. خود انسان میں ناشکری آتی ہے. آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ ہر وقت اپنے سے زیادہ صحت، جب باڈی بلڈروں کو دیکھو گے تو آپ تو ناشکرے ہو جاؤ گے. کبھی آپ ہاسپٹل میں جاؤ، دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. بہت شکریہ. ناظرین، کچھ اہم مسائل ہیں، مختصراً ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. نامرد کی شادی کا مسئلہ، خواتین کو چوز کرنے کا مسئلہ، کن خواتین کو نکاح میں آپ نے لینا ہے، کن سے بچنا ہے. یہ تمام وہ مسائل ہیں جو عموماً ڈسکس کیے جاتے ہیں، ایک عام آدمی کے سوالات ہیں ذہن کے اندر. اس کو ڈسکس کریں گے مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو انشاءاللہ ان مسائل پر بات کرتے ہیں. خوش آمدید. مختصر سے وقفے کے بعد نکاح اور طلاق کے موضوع پر بڑے اہم سوالات ہیں جو مفتی صاحب اس پر بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب، نکاح میں لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. کن چیزوں کو دیکھنا ہے، کن کو نہیں دیکھنا؟ دیکھیں، جو لڑکے کا انتخاب ہے اس میں تو ہمیں سورہ قصص قرآن کی بہت اہم صورت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچیوں کو، لڑکیوں کو پانی پلایا، وہ لڑکیاں آئیں کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان لڑکیوں کے والد نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. میں چاہتا ہوں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر لوں. یعنی فوراً سلیکشن کر لی کہ میں ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا چیز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں اتنی دیکھ لی تھی؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی اور ان بچیوں کے والد یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ پیغمبر بننے والے ہیں، ان کو نبوت ملنے والی ہے. انہوں نے تو ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کا انتخاب کیا. تو 2 خوبیاں انہوں نے دیکھی تھی. ان کی بیٹیوں نے گواہی دی تھی ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ صحت مند بھی ہیں اور امانت دار ہیں. امانت دار کا مطلب انہوں نے اندازہ لگایا کہ اتنی دیر میں ہم ان کے ساتھ رہیں، انہوں نے کبھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اس پورے دورانیے میں انہوں نے ہماری مدد کی کمزور سمجھ کے. تو اور صحت مند تو ہیں ہی، وہ تو نظر آ رہے تھے. تو داماد میں بھی یہ 2 چیزیں کیریکٹر لیس نہ ہو. آج کل خواتین کے یہ بڑے مسائل ہیں کہ جی شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد لڑکیوں کے چکر میں ہیں، اور دفتر میں وہ جو موبائل میں نا جمشید اور وسیم کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیریکٹر لیس آدمی کے ساتھ عورت کبھی نہیں چل سکتی. بہت بڑے مسائل ہیں کیونکہ عورت کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ پکڑا تو ایک کے ساتھ گیا تھا، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوں گی. آج کل یہ لبرل لوگوں میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. داماد نیک ہونا چاہیے، اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے، امانت دار ہونا چاہیے.
جو امانت دار ہوگا وہی اللہ کے خوف سے آپ کے حقوق ادا کرے گا. اور عورت کی سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ دیندار ہو. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی 5 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. 4 باتوں کی وجہ سے. تنکح المرأۃ لاربع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کبھی اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, کبھی اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے, کبھی اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اور کبھی اس کی دینداری. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین. ان تمام چیزوں میں دین کو سب سے سپیریئر رکھو. ویسے بھی دیکھیں لاجک کی بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اللہ کے خوف سے ادا کرتے ہیں, قانون کے خوف سے نہیں ہوتے یہ ادا. تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا تو کیسے حقوق ادا کرے گی وہ؟ نہ وہ کرے گی نہ یہ کرے گا. تو دین کو سپیریئر رکھیں. اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے اس میں فقہا نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہونا چاہیے. کفو جسے کہتے ہیں, کفاءت کا مسئلہ, کہ پیشے کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, اور دین کے لحاظ سے, اور قوم اور خاندان کے لحاظ سے اس کا پیرالل ہونا چاہیے. لڑکی بے شک کم ہو, لیکن لڑکا کیونکہ سربراہ ہوگا نا شوہر, تو سربراہ ہمیشہ اپنے سے سپیریئر ہوتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے. ڈاکٹر لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں 8ویں کے بھگوڑوں سے, جو 8ویں میں بھاگے ہوئے تھے. تو یہ چلے گی نہیں شادی. تو الٹا ہو رہا ہے. بلکہ یعنی کفو میں شریعت نے یہ کہا تھا کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو. اب یہ ہو رہا ہے کہ عورت شوہر سے اونچی, یعنی مرد یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے بیوی میرے لیول کی ہے, مجھ سے اونچی ہو. حالانکہ فقہا نے لکھا ہے بیگم آپ سے تھوڑا کم تر ہو, یعنی عرف کے لحاظ سے, خاندانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, تاکہ وہ پھر آپ کو سربراہ کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گی. انسان ہمیشہ باس اسی کو مانتا ہے جو سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ زیادہ کوالٹی ہے. تو ایک انتہائی ذہین لڑکی جب ایک مکھنچو سے شادی کرے گی, بے وقوف آدمی سے, تو کیسے چلے گا یہ حساب کتاب؟ وہ کیسے مانے گی اس کو اپنے سر کا تاج؟ تو یہ جو غیر کفو میں شادیاں ہو رہی ہیں, مجبور ہیں, کیونکہ ایک شادی کا رواج ہے تو مجبور ہے نا. جب 2-2 3-3 شادیوں کا رواج تھا تو لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ تھیں. رسد اور طلب ہے نا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو, تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. تو مالدار لوگ 2-2 3-3 رکھ لیتے, غریب آدمی پھر وہ کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے. تو عورت کے لیے سپیریئر سے سپیریئر میں نکاح کرنا آسان تھا. وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں, یہ آدمی میرے لیول کا نہیں ہے, لیکن وہ فلاں ہے جو دوسری کر رہا ہے وہ میرے لیول کا, بلکہ مجھ سے اونچا. تو وہ دوسری بیوی بننا عورت پسند کر لیتی تھی, کسی تگڑے آدمی کی جو اس سے بہت اونچا ہو. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں وہ غریب لڑکیوں سے کر نہیں رہے. میں کہتا ہوں ڈیفینس میں ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں کہ وہ کسی رکشے والی کی بیٹی کو پیغام بھیجیں نا, ایسی 3-4 بیویاں اس کو آرام سے مل جائیں گی. وہ کہیں گی بھائی ہمیں آپ کی 4تھی بیوی بننا قبول ہے. وہ اتنے مالدار لوگ ہیں, وہ مان لیں گی. یہ جو کہتے ہیں نا عورت دوسری بیوی بننا پسند نہیں کرتی, یہ ان لوگوں کے لیے پسند نہیں کرتی ہے جو اس کے برابر کے ہیں. اگر یہ رائل فیملی کے رشتے آنا شروع ہو جائیں, یا بہت ہی اپر لیول کے اور بہت ہی نیچے طبقے میں, تو وہ دوسری تیسری چوتھی بھی بن جائے گی. وہ پیغام بھیج ایسے لوگ رہے ہوتے ہیں جو اس کے پہلے شوہر, یعنی وہ عورت اس کی پہلی بیوی بننے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی ہے. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے, اس سے بھی غیر کفو میں شادیوں کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے, نامرد کے لیے نکاح کا کیا مسئلہ ہے اسلام کے اندر, آج کل جو حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اس میں دھوکے سے لوگ شادی کرتے ہیں. شریعت میں تو واضح حکم ہے, 4 ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے دھوکے سے شادی کر لی اور وہ نامرد نکلا تو عورت تنسیخ نکاح کرا سکتی ہے کورٹ سے. تو اور میں خواتین کو یہ مشورے کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں جو فیصلہ کرنا ہو جلدی کر لیا کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں تو مان جاتی ہیں کہ نہیں چلو اب گزارا کرنا ہے, پھر بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو فیصلہ کریں اپنے رشتہ داروں سے معلوم کر کے, کیونکہ بعض خواتین اس میں کہتی ہیں طلاق کا کر لی ہے شادی, وہ تو تنسیخ نکاح کا اختیار رائٹ ہے نا, تنسیخ نکاح کا. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ والدین کہتے ہیں نہیں ہمیں طلاق کا دھبا لگ جائے گا بیٹی پہ. تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ والدین اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور ایک طرف ہو جائے. پھر اور وہ مرد جو بیوی کا خرچہ نہ اٹھا سکے, اگر اس کے بنیادی نان نفقہ بھی نہیں اٹھا رہا ہے, تو بھی عورت کے پاس تنسیخ نکاح کا حق ہے. دیکھیں ایک تو عدالتی خلا ہے, یہ جو آج کل خلا میاں بیوی کے ایگریمنٹ کا نام ہے, یہ جب تک دونوں راضی نہ ہو نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے تنسیخ نکاح, یعنی بعض صورتوں میں شریعت نے کورٹ کو اجازت دی ہے کہ وہ خود سے بھی عورت کے مطالبے پہ نکاح ختم کر سکتی ہے. وہ جب شوہر کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے. عورت 2 گواہوں سے کورٹ میں ثابت کرے
کہ یہ ظالم ہے. ظالم کا مطلب بنیادی جو حقوق ہیں وہ نہیں دے رہا. ان میں ایک نامردی بھی ہے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نان نان نفقہ ہی نہیں نفقہ دے نہیں رہا, دیتا. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نکاح کر کے غائب ہو گیا. بعض لوگ یہاں شادی کی, امریکہ چلے گئے, 5-5 سال ہو گئے, پوچھنے والے ہی نہیں ہے. بھائی تم یہ لے کے جاؤ اپنی بیوی کو, یا پھر آؤ. نہ وہ لے کے جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن میں عورت یعنی جس میں کورٹ جو ہے عورت کے مطالبہ, یہ شوہر گم ہو گیا, بہت تلاش کے باوجود پتہ ہی نہیں زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے, اس میں وہ ظالم کہلائے گا. تو ہاں اس میں وہ ظالم کہلائے گا. بعض صورتوں میں ظالم تو نہیں, اب گم گیا تو ظالم تو نہیں کہلائے گا, لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ اب غالب ہے کہ موت واقع ہو گئی ہوگی اس کی, کیونکہ اس میڈیا کا دور ہے, اتنے وسائل ہیں رابطے کے, تو یا تو وہ جان کر رابطہ نہیں کر رہا یا مر چکا ہے. تو یہ وہ سچویشنز ہیں جن میں عورت تنسیخ نکاح کورٹس کے ذریعے کرا سکتی ہے. سید لڑکی سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے؟ لیکن سید لڑکی کا غیر سید لڑکا غیر کفو ہے خاندانی اعتبار سے, لیکن غیر سید جو دیندار ہے حقوق ادا کر سکتا ہے, وہ اس سید سے بہرحال بہتر ہے جو دیندار نہیں ہے یا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کرے گا. خالی سید کے لفظ کو لے کے بیٹھے رہنا اس زمانے میں, یہ اپنی بچیوں کی زندگیاں بہت لوگوں نے اس طرح سے تباہ کر دی ہیں کہ ہم سید ہیں, جب تک سید کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں کریں گے. بھائی شریعت میں غیر کفو میں نکاح کو پسند نہیں کیا گیا, لیکن جب ہے نا, جب اس لیول کا, مثال کے طور پر ایک شخص میں ساری کوالٹیز موجود ہیں, صرف سید نہیں ہے, اور ایک صرف سید ہے باقی کوئی اس میں شوہر بننے کی کوالٹی نہیں ہے, تو صرف سید ہونے کی بیس پہ اس نااہل سے کر دیا جائے اور اس اہل سے نہ کیا جائے, صرف اس بیس پہ کہ وہ سید نہیں ہے. یہ شریعت کہاں اس کو پسند کرے گی. تو اس چکر میں لوگوں نے بہت ساری یعنی عمریں لڑکیوں کی نکال دی ہیں. ہاں ساری خصوصیات اس میں بھی ہیں, اس میں بھی ہیں, لیکن وہ سید نہیں ہے اور اس میں کوالٹی ہے کہ سید بھی ہے, پھر اس بیس پہ اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے. تو منگنی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح شادی سے پہلے آج کل منگنی وغیرہ کا رواج ہے, پھر وہ لڑکا جاتا ہے لڑکی کو منگنی کے اندر, حالانکہ نکاح نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ انگوٹھی پہناتا ہے, یہ سارا اس کو شریعت منگنی عربی اتنی بلیغ زبان ہے, اس کے باوجود منگنی نام کا کوئی لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, تھا ہی نہیں ہے. یہ تو اجمیوں کی یعنی بات کی ایک بدعت ہے جو ہم نے ہندوؤں سے اور دوسرے غیر مسلموں سے سیکھی ہے. اسلام میں یہ ہے خطبہ, نکاح کا پیغام, صحیح. پیغام بھیج دیا, قبول ہو گیا تو نکاح ہے, ریجیکٹ ہو گیا کہیں اور ٹرائی کرو. یہ ہے, یہ جو منگنی آ رہے وغیرہ ہیں کچھ جا نہیں. رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, انگوٹھیاں ٹروپی ڈرامے چل رہے ہیں, یہ تو, اور اکثر ان میں نکاح سے پہلے ہی پھڈے بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اور نکاح کے اندر ایجاب اور قبول کا جو معاملہ ہے, بعض اوقات لوگ شرارتاً بھی اور اس طرح بھی کسی لڑکی کو کوئی بات کر دیتے اور اس نے کہہ دیا قبول ہے, ایسے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ کہ اگر دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے تو شرارتاً ہو یا مذاقاً ہو جائے گا. نکاح اور طلاق اور غلام کو آزاد کرنا, یہ تین چیزیں ایسی ہیں, صحیح حدیث ہے, ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد, ان میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے, چاہے آپ سیریس ہو چاہے آپ مذاق کر رہے ہو. طلاقیں آپ نے دے دیں بیٹھے بیٹھے مذاق میں, غصے میں, جس طرح سے بھی دیں گے, جتنی دیں گے اتنی ہی ہوں گی. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے, اور طلاق کا لفظ کالعدم نہیں سمجھا جاتا شریعت میں. حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, حمل میں بھی ہو جاتی ہے, صحیح حدیث ہے اس بارے میں, اجماع امت ہے اس بارے میں. میں اس پہ تو بیانات کرتا رہتا ہوں, کیونکہ طلاق اور نکاح کے لفظ میں, نکاح میں جو ایجاب و قبول ہے اس کو شریعت نے ہلکا نہیں قرار دیا. ویسے بھی دیکھیں نا, عقل کی بات ہے, اگر شریعت ان چیزوں میں آپ کے مزاح کو ویلیو دیتی تو کل کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد کوئی بندہ کہتا میں نے تو ایویں ہی ہاں کر دی تھی, لڑکی کہتی میں نے تو دباؤ میں آ کے قبول کر دیا تھا, تو کچھ بھی ہوتا. شریعت نے بولا بھائی یہ ہم آپ کے الفاظ کو دیکھیں گے. اس لیے جو مذاق میں میاں لڑکا لڑکی کالجوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے تمہیں قبول کیا نکاح کے طور پہ, تم نے کیا کہ نہیں کیا, تو یہ اس کو مذاق نہیں کرنا چاہیے ایسا, اس سے نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے اگر گواہ موجود ہوں, وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, سن رہے ہوں. نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو دیکھنے کا جو مسئلہ ہے, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں, ایک دفعہ آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں باقی تو پھر شادی کی سلسلے میں ہے. اور یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے, جاتے جاتے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر دیں. آج کل جو جہیز تو ہمارے ہاں ہندوؤں سے جہیز آیا کی وجہ ہمارے سے, یہاں, دیکھیں یہ تو ہندوؤں سے آئے, تو طے شدہ ایک حقیقت ہے, یہ تو سب مانتے ہیں, یہ اسلامی سوسائٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کسی کو بھی جہیز نہیں دیا. حضرت فاطمہ کو جو دیا تھا وہ تو حضرت علی ہی سے پیسے لیے تھے آپ نے, جو ایڈوانس میں لے لیے جاتے ہیں. آج بھی آپ وزیرستان میں اور ان علاقوں میں جہاں انگریزوں کی حکومت نہیں رہی یا ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں رہا, ان قوموں میں آپ دیکھیں جہیز کا تصور نہیں ہے. عرب لوگ تیل کے کنوؤں کے مالک ہوتے ہیں, بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی نہیں پلاتے, نہ جہیز ہے نہ بارات ہے.
اسلام میں شادی کے موقع پہ سارا خرچہ اس موقع پہ بھی اور اس کے بعد بھی سارا مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے اللہ نے. بما انفقوا من اموالہم، اس کو مرد کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ خرچہ وہ کرے گا، یعنی اس کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ اسی بیس پہ دی ہے. تو ولیمے کا کھانا اسلام میں بارات نہیں ہے، جہیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پھر وہ کہاں بیٹھے گی جا کے بیڈ، وہ تو وہ سارے نان نفقے میں یہ فرنیچر بھی تو داخل ہے نا. عرف کے عاشرہن بالمعروف، سوسائٹی میں جو ایک عرف چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو نان نفقہ دینا ہے. تو اس نان نفقے میں مناسب رہائش ہے، مناسب خوراک ہے، مناسب لباس ہے. تو مناسب رہائش میں اس کو چٹائی پہ لے جا کے تھوڑی بٹھا دینا ہے. ظاہر ہے جو اسٹینڈرڈ کا اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اس کا، تو اس حساب سے آپ نے اس کو فرنیچر کے ساتھ اور یہ سب ساز و سامان کے ساتھ آپ نے اس کو رہائش دینی ہے. تو یہ تو ایک طے شدہ اسلامی اصول ہے. یہ تو پتہ نہیں ہمارے یہاں جہیز آیا کہاں سے ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ اس پہ مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ سب کو پتہ ہے 4 شادیاں کی ہیں. ہر شادی پہ اپنے گھر والوں کے لیے میں نے فرنیچر بنایا، سب کچھ دیا. میری بیٹی کی شادی تھی اور میں اپنی وائف کے لیے نیا فرنیچر لے رہا تھا. اچھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید مفتی صاحب بیٹی کو جہیز دے رہے. میں نے کہا نہیں بھائی، جہیز نہیں دے رہا. میں بچی کی شادی پہ اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ ہمارا جب سے شادی ہوئی ہے میں نے کہا بچے بڑے ہو گئے، فرنیچر تبدیل ہی نہیں ہوا، تو میں اپنے گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں، یہ بچی کے لیے نہیں ہے. تو کہ بچی کو کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا دعائیں دے رہا ہوں. کیونکہ یہ جب تک ڈھیٹ بن کے اس منحوس رسم کو ختم نہیں کریں گے نا، اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگی. اور لوگوں سے میں کہہ رہا تھا میں اگر کنجوس ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کے لیے فرنیچر بھی نہیں خرید رہا ہوتا اپنی بچی کے شادی کے موقع پہ. تو اور یہ کہنا کہ باپ کو بچی سے محبت نہیں ہے اس لیے جہیز نہیں لے رہا، میں نے کہا یہ میرا معاملہ ہے، میری بیٹی کا معاملہ ہے. اس سے پوچھ لو کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت نہیں ہے. تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے کہ دامادوں اور سسرالیوں کی ہوس کو بھرنے کے لیے جو ہے بچی کی محبت کا لیبل لگا کے قارون کا خزانہ آپ ان کے گھر میں رخصت کر رہے ہیں. بچی سے بہت زیادہ محبت ہے، چیک دے دو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماؤنٹ ہے، یہ گولڈ ہے، چپکے سے دے دو، سسرال کو اس کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کا بچی کے ساتھ معاملہ ہے نا. حقیقت تو یہ ہے کہ بچی کی ساری رسپانسبلٹی شریعت نے اس کے سسرال پہ رکھی ہے. آپ بیک اپ پہ کھڑے ہوئے ہو، کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ہم کوئی سے ٹینشن کہو، ہوتی ہے، کوئی ایسا خرچہ ہو جو داماد نہیں اٹھا سکتا وہ ہم اٹھائیں اور گے. ضروری ہو ہم اٹھائیں گے. وہ ساری زندگی کا باپ بیٹی کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو ہوتا ہے. سکتا. خدا نہ خواستہ ان کا رشتہ چل نہیں سکا. اچھا باپ کی وراثت بھی تو بیٹی کو ملتی ہے نا، وہ بھی شریعت نے ایک رکھا ہے کہ بھئی آپ کو شادی کے بعد بھی اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. شریعت نے پہلے سے سارا انتظام کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں کسی اور سے ہمیں لینے کی یہ سسٹم ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جو شریعت نے بتایا ہے کہ بیٹے، اچھا میں نے ابھی اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اس پہ سارا خرچہ 100% میں نے خود کیا ہے، حالانکہ وہ کما رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی میں نے کیا. تو اگر میں کنجوس ہوتا تو پھر کیوں کرتا بھائی؟ کیوں کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ جتنا خرچہ آ رہا ہے یہ اتنا نہیں اٹھا سکتا. تو کوئی بات نہیں یار، لڑکے کی شادی پہ خرچہ لڑکا یا اس کا باپ کرے گا، بیٹی کی شادی پہ خرچہ سارا سسرال کرے گا. اس کو پروموٹ کرے، ڈھیٹ بن کے گالیاں پڑیں گی آپ کو، لوگ برا بلا کہیں گے. کوئی کہے گا بچی کو ایسے ہی رخصت کر دیا، کوئی کہے گا کہ جی یہ تو محبت نہیں ہے کوئی بچی سے. روایتی تانے. بکواس کرنے دے لوگوں کو، لوگوں کے منہ کبھی بند نہیں ہوتے. آپ دیں گے بھی نا تو لوگ اس سامان میں کیڑے نکالیں گے، کیا دیا ہے، اور خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بچی کو ایک کرولا پکڑا دی صحیح ہے نا، لوگ یہ باتیں بھی کریں گے. لوگوں کو کرنے دیں میرے بھائی. ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے. ہمارے نبی سے زیادہ سخی کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی، کسی ایک نکاح پر بھی آپ نے ولیمہ ترک نہیں کیا، لیکن 4 بیٹیوں کو گھر میں رخصت کیا ہے. کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو رخصتی کے موقع پہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا دانہ بھی کھلایا ہو. تو ہم اپنے نبی سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب. دل تو نہیں کر رہا، سوالات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کے دامن میں بڑی تنگی ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ کسی موقع پر آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین، مفتی صاحب کے ساتھ بڑی اہم نشست ہوئی ہے. وہ سوالات، وہ مسائل جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل، ان پر بات نہیں کی جاتی. منبر و محراب اس حوالے سے خاموش ہے. عموماً اس حوالے سے رہنمائی لوگوں کو نہیں فراہم کی جاتی. ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھے جائیں، اور ظاہر ہے یہ مفتی صاحب کا خاصہ بھی ہے، ان کا ایک خاص موضوع بھی ہے. آپ ان کو سوشل میڈیا پر، ان کے یوٹیوب چینلز وغیرہ پر سنتے بھی رہتے ہیں. انہی موضوعات پر مفتی طارق مسعود صاحب پوری قوم کو اویئر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر کسی نئے موضوع پر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ
آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ کی امان.